औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको अल-सही अल-बुखारी की हदीस सुनाऊंगी। इसमें जो सबसे पहली हदीस है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछना कि ईमान क्या है उसके बारे में है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स आया और पूछने लगा, ईमान किसे कहते हैं? आपने फरमाया, ईमान ये है कि तू अल्लाह और उसके फरिश्तों का और उससे मिलने का और उसके पैगंबरों का यकीन करे और मर कर जी उठने को माने। उसने पूछा, इस्लाम क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि अल्लाह को पूजे और उसके साथ किसी को शरीक ना करे और नमाज को ठीक करे और फ़र्ज़ ज़कात अदा करे और रमज़ान के रोज़े रखे। उसने पूछा, एहसान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि अल्लाह को ऐसा दिल लगाकर पूजे जैसे तू उसको देख रहा है, और अगर ये ना हो सके तो खैर इतना तो ख्याल रख कि वो तुझको देख रहा है। उसने कहा, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछता है वो भी पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, और मैं तुझको उसकी निशानियाँ बतलाए देता हूँ। जब लौंडी अपने मियाँ को जने और जब काले ऊँट चराने वाले लंबी लंबी इमारतें ठोके यानी अमीर हो जाएं। क़यामत गैब की इन 5 बातों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह लुक़मान की ये आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह ही जानता है क़यामत कब आएगी। फिर वो शख्स पीठ मोड़ कर चला। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको फिर मेरे सामने लाओ। लोग गए तो वहाँ किसी को ना देखा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और तुम लोगों को दीन सिखाने आए थे। इसके बाद जो अगली हदीस है वो इस बारे में है कि जो शख्स अपना दीन कायम रखने के लिए गुनाह से बचे उसकी किस कदर फजीलत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और दोनों के बीच में बाज़ चीज़ें शुबा की हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हलाल है या हराम है। फिर जो कोई शुबा की चीज़ों से बचा उसने अपने दीन और इज़्ज़त को बचा लिया, और जो कोई इन शुबा की चीज़ों में पड़ गया उसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो बादशाही रहने के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो करीब है कि रमना के अंदर घुस जाए। सुन लो, हर बादशाह का एक रमना होता है, और सुन लो अल्लाह का रमना उसकी ज़मीन में हराम चीज़ें हैं। सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ वो बिगड़ गया तो सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो कि वो टुकड़ा आदमी का दिल है। इसके जो बाद वाली हदीस है उसमें लूट के माल में 5वां हिस्सा देना ईमान में दाखिल है, इसके बारे में बताया गया है। अबू जमरा से रवायत है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैठा करता था और वो मुझको ख़ास अपने तख्त पर बैठाते। एक बार कहने लगे, तो मेरे पास रह जा, मैं अपने माल में तेरा हिस्सा लगा दूंगा। तो मैं 2 महीने तक इनके पास रहने लगा। फिर कहने लगे, अब्दुल कैस के भेजे हुए लोग जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया, ये कौन लोग हैं या कौन भेजे हुए हैं? उन्होंने कहा, रबिया के लोग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा, इन लोगों को या इनके भेजे हुए लोगों को ना जलील होंगे ना शर्मिंदा। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम आपके पास नहीं आ सकते मगर अदब वाले महीने में, क्योंकि हमारे और आपके बीच में मज़र के काफरों का कबीला है। तो हमको खुलासतन एक ऐसी बात बता दीजिए जिसकी खबर अपने लोगों को जाकर दें जो यहाँ नहीं आए, और इस पर अमल करके हम सब बहिश्त में जाएं। और उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बासनों को भी पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातों का इनको हुक्म दिया और 4 बातों से मना किया। इनको ये हुक्म दिया कि अकेले सच्चे अल्लाह पर ईमान लाओ। आपने फरमाया, तुम जानते हो अकेले अल्लाह पर ईमान लाना क्या है? उन्होंने कहा, हम क्या जाने, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज ठीक करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, और काफिरों से जो लूट मिले इसके 5वें हिस्से को दाखिल करना, और 4 बर्तनों से उनको मना किया, सबस, लाठी, मर्तबान और कद्दू के तुंबे और कुरते हुए लकड़ी के बर्तन और मुस्फत या मुकैयर यानी रोगनी बर्तन, इनसे मना फरमाया।
اور ان باتوں کو یاد رکھو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے یعنی تمہارے ملک میں ہیں جا کے ان کو بھی بتلا دو۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں، یا نیت ہی سے ان کا ثواب ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے۔ جو کوئی اپنا دیس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑے گا، اس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے یا کسی عورت کو بیاہنے کے لیے دیس چھوڑے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کر خرچ کرے تو صدقے کا ثواب پائے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا مندی کی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی جوروں کے منہ میں ڈالے، یعنی اس ایک ایک لقمے کا آپ کو ثواب ملے گا جو آپ اپنی بیوی یا بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ بجلی سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ان باتوں پر کہ نماز درستی کے ساتھ ادا کروں گا اور زکوٰۃ دیا کروں گا اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک گنوار آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں میں مصروف رہے، گنوار کا جواب نہ دیا۔ بعض لوگ جو اس مجلس میں حاضر تھے کہنے لگے آپ نے گنوار کی بات سنی لیکن پسند نہ کی، اور بعض کہنے لگے نہیں آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں، جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں یوں فرمایا کہ وہ قیامت کو پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس گنوار نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لے، جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت کا منتظر رہ۔ اس نے کہا ایمانداری کیوں کر اٹھ جائے گی؟ آپ نے فرمایا جب کام نالائق کو دیا جائے گا تو قیامت کا منتظر رہ۔ یعنی یہ قیامت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی ہے، یعنی اٹس اونلی اے سمبل کہ اگر یہ چیز ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت آنے والی ہو گئی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علم کی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ علم کی بات کے بارے میں کہ علم کی بات پکار کر کہنی چاہیے تاکہ جو لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں وہ سب اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل بھی کریں، کیونکہ جتنا ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہمیں اگر کوئی علم کی بات پتہ چل رہی ہے تو ہم اس پہ عمل کریں، تو اتنا ہی ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں بھی ہمیں اتنا ہی کنسرنڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اس سے بینیفٹ لیں۔ کوئی بھی بینیفٹ ہے وہ چاہے دینی ہے، چاہے علمی ہے، چاہے دنیاوی ہے، چاہے روحانی ہے، کسی بھی طرح کا ہو، لیکن وہ صرف اور صرف ہمیں اپنی ذات تک نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ہمیں اس سے سارے لوگوں کو فیض یاب ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ اس حدیث میں بھی عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ گئے تھے، وہ سفر مکہ سے مدینہ کا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا، ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پاؤں کو خوب دھونے کے بدل یوں ہی سادہ دھو رہے تھے۔ آپ نے یہ حال دیکھ کر بلند آواز سے پکارا دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 بار یا 3 بار یہ فرمایا کہ یعنی جب آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ اطمینان سے وضو کریں اور خاص طور پر اپنی جو ایڑیاں ہیں ان کو اچھی طرح سے دھوئیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی ایڑیاں جو ہیں ان کی صفائی اچھی طرح سے نہیں کی تو یہ آپ کو دوزخ میں لے کے جائیں گی۔ اگر آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ بات فرمائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمفسس کر رہے ہیں، اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو بھی بات ریپیٹ کی جاتی ہے اس میں ایمفسس پایا جاتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ جب بھی ہم وضو کریں ہم اطمینان سے وضو کریں، کوئی جلدی نہیں ہے، کہیں بھاگا نہیں جا رہا کوئی بھی انسان۔ آپ وضو کریں اور اپنے پاؤں کو خوب اچھی طرح سے دھوئیں۔ علم کی ساری باتوں کو صرف سننا نہیں چاہیے بلکہ ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال وہی درخت ہے، تو مجھ سے بیان کرو وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر شرم سے نہ کہہ سکا۔ آخر صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرما دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ علم کو آزمانے کے لیے استاد کا شاگردوں سے سوال کرنا کیسا ہے۔ مثلا اس حدیث کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی
کہ بینگ اے ٹیچر آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کر سکتے ہیں، کوسچننگ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کریکشن بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث تھی یہ اسی بارے میں ہی تھی۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ اس بارے میں ہے کہ شاگرد استاد کے سامنے پڑھے اور اس کو سنائے۔ امام حسن بصری اور سفیان ثوری اور مالک کے شاگرد جو تھے انہوں نے پڑھنے کو جائز رکھا، اور بعض نے استاد کے سامنے پڑھنے کی دلیل زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے لی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ہم لوگ نماز پڑھا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہی ٹھہرا۔ تو زمام نے پھر جا کر اپنی قوم سے بیان کیا تو انہوں نے اس کو جائز رکھا، اور امام مالک نے دستاویز سے دلیل لی کہ جو پڑھ کر لوگوں کو سنائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں شخص نے اس دستاویز پر گواہ کر لیا، اور پڑھنے والا پڑھ کر استاد کو سناتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھ کو فلانے نے پڑھایا۔ یعنی یہ ایک علم ہے جو آپ ایک سے سنتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی دوسرے کو سناتے ہیں، اپنے استاد کے سامنے بھی سناتے ہیں، اور آپ علم کو، یہ نالج کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب علم ٹرانسفر نہیں ہوگا، اب یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ ہمارے تک ابھی تک جو ٹرانسفر ہوئی ہیں اسی طریقے سے ہی ہوئی ہیں۔ یعنی جو علم ہے، علم کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ علم کو آگے سب کو پھیلانا چاہیے۔ علم سے نہ صرف خود فائدہ اٹھانا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ علم وہی فائدہ مند ہوتا ہے جو کہ ہم سب حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خالص اللہ کے لیے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کریں، اور پھر اس کو سمجھنے اور اس کو پرکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کریں۔ دنیا کا کوئی کام ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی اذن اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ پاک اس معاملے میں، اس کام میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ سے ہر وقت خیر طلب کریں، اللہ سے ہر وقت حکمت اور علم مانگتے رہیں، اپنے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں آپ صرف انڈیویجولیٹی کی بات کریں۔ اسلام میں سیلفشنس بالکل نہیں ہے۔ جو بھی خیر ہے وہ نہ صرف آپ اپنی ذات کے لیے کریں بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی خیر جو ہے وہ اس کا سبب بنیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بحیثیت مسلمان اس چیز کی توفیق عطا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔